नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि शहबाज शरीफ पर अचानक क्या क़यामत टूट पड़ी। एक नई लीक होने वाली ऑडियो में क्या दो बड़े और तहलका खेज इंकशाफात किए गए। GHQ का आज के दिन में किस नौयत का हंगामी फैसला सामने आया और इमरान खान साहब ने आज के दिन में ताकतवर हलकों के मुतल्लिक यानी एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक क्या ऐसा हसास जुमला बोला और किस नौयत का ऐलान किया जिसे मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको बताते हैं कि शहबाज शरीफ पर आज के दिन में क्या नई क़यामत टूटी है और दो नई लीक ऑडियोज ने किस किस्म का तहलका मचा दिया है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और इसी खबर से जुड़ी अब बाज़ाब्ता तौर पर एक वीडियो भी सामने आ गई है। अगर आप ट्विटर पर जाकर सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है और अब ये जो खबर है और ये जो वीडियो है ये ऐन उस वक्त सामने आई जब अमेरिका से आने वाले साइफर के मुतल्लिक ये इंकशाफ हुआ कि ना सिर्फ वो साइफर चोरी हुआ है बल्कि अब ये भी पता चल गया है कि वो चोर कौन था। उसकी शिनाख्त हो गई है, उसका चेहरा सामने आ गया है और उसका नाम भी सामने आ गया। यानी अमेरिका से जो एक धमकी आमेज मरासला आया जिसके जरिए इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई, प्राइम मिनिस्टर हाउस से इस साइफर को किसने चोरी किया, अब ये तमाम मामलात जो तमाम मामलात हैं ये मंजरे आम पर आ गए हैं। अब इस खबर के जो दो अहम तरीन नुकात हैं ये मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि अमेरिका से जो एक साइफर आया था यानी एक जो मरासला आया था ये बराह रास्त उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या उस वक्त के जो वज़ीर ख़ारजा थे शाह महमूद कुरैशी उन्हें ये साइफर डायरेक्ट नहीं मिला था। ये बहुत अहम और समझने वाली बात है। अब ये जो साइफर आता है जो मैं आपको बहुत अहम और टेक्निकल नुक्ता बताने वाला हूं कि किसी भी मुल्क से जो साइफर आता है तो हमारा जो दफ्तर ख़ारजा है इसके अंदर एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है, एक अलग से शोबा है। ये कोड वर्ड्स के अंदर साइफर आता है यानी कोई भी मरासला जो लिखा जाता है ये खुफिया कोड वर्ड्स में लिखा जाता है और इसका मकसद ये होता है कि ताकि इसकी अबारत को कोई और मुल्क ना पढ़ सके। हर मुल्क के अपने मखसूस कोड वर्ड्स होते हैं। उसके बाद फॉरेन ऑफिस यानी दफ्तर ख़ारजा के अंदर, हमारे दफ्तर ख़ारजा के अंदर भी एक अलग शोबा है जो इन साइफर्स के जो अल्फाज हैं उनको डी कोड करता है। यानी ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब ने कोई इस साइफर के मुतल्लिक अपनी मर्जी के मानी इसको पहना दिए हों या शाह महमूद कुरैशी ने खुद इसको डी कोड किया हो और ये कहा हो कि ये तो हुकूमत गिराने की साजिश थी, बल्कि जो सरकारी महकमा है दफ्तर ख़ारजा का उसने इसको डी कोड किया। लेकिन अब इसी साइफर के मुतल्लिक और इसकी चोरी के मुतल्लिक एक नया और ताज़ा तरीन इंकशाफ हुआ है। ये इंकशाफ आज के दिन में हुआ है और अब पता ये चला है कि इस साइफर को असल में प्राइम मिनिस्टर हाउस से यानी जहां पर शहबाज शरीफ रहते हैं वहां से चोरी कैसे किया गया, किस वक्त ये साइफर चोरी हुआ और इस चोरी में कौन कौन मुलव्विस था। इस खबर के जो दो अहम तरीन नुकात हैं वो मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि इमरान खान साहब के दौर में दफ्तर ख़ारजा का जो एक मखसूस शोबा था उसने जब इस साइफर को डी कोड किया तो डी कोड करने वाले जो ऑफिशियल्स थे यानी वो अफसरान जिन्होंने इस साइफर का तर्जुमा किया, डी कोड किया, उनके होश उड़ गए क्योंकि डी कोड करने के बाद इसकी अबारत सामने आई और इस अबारत में ये लिखा हुआ था कि इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब नहीं होती, अगर इमरान खान साहब को हटाया नहीं जाता तो पाकिस्तान को संगीन तरीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। जब दफ्तर ख़ारजा के ऑफिशियल्स ने डी कोड करके ये इबारत पढ़ी तो आप कह सकते हैं कि उनके होश उड़ गए। फिर ये जो साइफर की कॉपी है यानी इसी साइफर की जो कॉपी है, इस मरासले की कॉपी है, ये पूरी फौजी क़यादत के सामने रखी गई। फिर इसकी एक कॉपी सेफ साइड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भिजवाई गई
چیئرمین سینٹ کو بھجوائی گئی اور شہباز شریف جو اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے ان کو بھی اس سائفر کی کاپی بھجوا دی گئی. اور جب ان تمام لوگوں نے اس سائفر کو دیکھا، اس کو پڑھا، تو ان سب کو پتا چل گیا کہ یہ سائفر ایسا تھا جس میں اس قسم کا کانٹینٹ تھا جسے پاکستان کے اندرونی معاملات میں ایک ناقابل قبول مداخلت قرار دیا گیا. لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور اسی سائفر کے متعلق، یعنی یہ جو امریکہ سے ایک مراسلہ آیا تھا، اس کے متعلق ایک بڑی اور تازہ ترین خبر آئی ہے. یہ بڑی ایک اہم خبر ہے اور اس میں جو اہم ترین نقطہ ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ایک اعلیٰ ترین سطح کا فوجی اجلاس ہوا، یعنی اعلیٰ ترین سطح کا عسکری قیادت کا اجلاس تھا. بہت غیر معمولی اجلاس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اور اس کے اندر نہ صرف آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ شریک تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تینوں جو مسلح افواج کے سربراہان ہیں وہ بھی اس اجلاس میں شریک تھے. اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی بھی اس اجلاس میں موجود تھے اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بھی اس اجلاس میں موجود تھے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی ہائی پروفائل میٹنگ تھی اور کتنا حساس نوعیت کا اجلاس تھا. اب یہ جو اجلاس تھا اس میں دوسری مرتبہ سائفر رکھا گیا فوجی قیادت کے سامنے، یعنی امریکہ سے جو مراسلہ آیا وہ دوسری مرتبہ پوری فوجی قیادت کے سامنے رکھا گیا. یہ ایک انتہائی غیر معمولی خبر تھی. اب چونکہ اس وقت شہباز شریف کی حکومت تھی، فوجی قیادت کے سامنے یہ مراسلہ دوبارہ رکھا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سائفر جب تک شہباز شریف کی حکومت آ چکی تھی اس وقت تک یہ سائفر محفوظ تھا، اس وقت تک یہ سائفر چوری نہیں ہوا تھا. یعنی عمران خان صاحب کے دور میں یہ سائفر جو ہے یہ دفتر خارجہ میں ہی موجود تھا. جس طرح سے ابھی کچھ لوگ غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید یہ عمران خان صاحب کے دور میں کہیں غائب کر دیا گیا تھا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شہباز شریف کے دور میں جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں یہ سائفر رکھا گیا تھا سامنے. اور پھر جو امریکہ میں پاکستانی سفیر تھے اسد مجید، وہ خود اس دوسرے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں شریک تھے اور انہوں نے تصدیق کی تھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے سامنے کہ ہاں یہ سائفر میں نے بھیجا اور اس سائفر میں نے یہ ریکمینڈ کیا کہ جو پاکستان میں اسلام آباد میں امریکی ناظم الامور ہیں ان کو ڈی مارچ کیا جائے، یعنی ان کو طلب کر کے احتجاج کیا جائے، اور واشنگٹن میں بھی امریکی حکام کو ڈی مارچ کیا جائے، ان کے سامنے بھی احتجاج کیا جائے، کیونکہ یہ ریاست پاکستان کے خلاف ایک سازش تھی اور پاکستان کی ایک منتخب حکومت کو گرانے کی سازش تھی. تو اس سے ایک تو یہ طے ہو گیا کہ یہ جو سائفر تھا یہ عمران خان صاحب کے دور میں غائب نہیں ہوا. شہباز شریف کے دور میں جو فوجی قیادت کی میٹنگ ہوئی وہاں بھی یہ سائفر رکھا گیا تھا. اب اسی پوری صورتحال میں وزیر اعظم ہاؤس سے اس سائفر کو ابھی ریسنٹلی چوری کروایا گیا اور ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی تو اب پرائم منسٹر ہاؤس میں ایکسیس نہیں ہے. لیکن اب پتہ یہ چلا ہے کہ یہ سائفر اصل میں چوری کس نے کیا تھا، یہ سائفر چوری کرنے کے لیے ہدایات کہاں سے آئی تھیں اور کس نے کہا تھا کہ اس سائفر کو ہر صورت میں غائب کر رہا ہے، کیونکہ یہ سائفر پی ڈی ایم کے گلے کی ہڈی بن گیا تھا، اسی لیے اداروں کے لیے بھی مشکلات کا باعث بن رہا تھا. تو اب اس پوری سچویشن میں جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے ریڈ زون میں جو واقع ہے، جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، اور اگر آپ ریڈ زون میں جائیں تو 6-7 سیکیورٹی لیئرز ہیں، 6-7 مختلف مقامات ہیں جہاں آپ کی چیکنگ ہوتی ہے. تو پرائم منسٹر ہاؤس سے اس سائفر کو چوری کروایا گیا. ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی تو اب پرائم منسٹر ہاؤس میں ایکسیس نہیں ہے، تحریک انصاف کے کسی رہنما کی پرائم منسٹر ہاؤس میں ایکسیس نہیں ہے، اور پرائم منسٹر ہاؤس سے تحریک انصاف اس سائفر کو کسی بھی صورت غائب نہیں کروا سکتی تھی. یہ ایک شریف خاندان کا وتیرہ تو رہا ہے کہ اپنی کرپشن کے جو ریکارڈز ہیں، جس طرح سے ایل ڈی اے میں کرپشن کے جو ریکارڈز تھے، انہوں نے ایل ڈی اے کی بلڈنگ کو آگ لگوا دی تھی، اور اسی طرح اس سے پہلے بھی یہ اپنی کرپشن کے جو ریکارڈز ہیں وہ آگ لگوا کر جلاتے رہے ہیں. لیکن یہاں پر اب پرائم منسٹر ہاؤس کو آگ تو نہیں لگائی جا سکتی تھی کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت سینسٹیو میٹر ہوتا. تو یہاں اب پرائم منسٹر ہاؤس سے وہ سائفر غائب کر دیا گیا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کو نہ ہٹایا گیا تو پاکستان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے. اب اس میں جو سب سے اہم ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ عمران خان صاحب کو تو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا تھا کہ یہ سائفر غائب ہو جائے، کیونکہ عمران خان صاحب کئی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اس کو پبلک کریں. عمران خان صاحب اس کے مندرجات عوام کو بتا چکے ہیں، اور اگر اس کے اندر سازش جیسے الفاظ نہیں تھے، اگر اس کے اندر تحریک عدم اعتماد کے الفاظ نہیں تھے، تو شہباز شریف یا پاکستان کی عسکری قیادت پہلے دن
اس کو عوام کے سامنے لے آتی، نواز شریف قوم سے خطاب کرتے اور بتاتے کہ یہ دیکھیں یہ سائفر ہے، اس سائفر کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ عمران خان صاحب کی حکومت نہ گرائی گئی تو پاکستان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کا جو موقف ہے وہ مکمل طور پر سچ تھا، اور یہ جو سائفر ہے یہ نون لیگ کے جو کردار ہیں انہوں نے غائب کروایا ہے۔ لیکن یہاں پر اب شہباز شریف کی جو نئی آڈیو لیکس ہیں ان کے متعلق بھی دو تازہ ترین خبریں آئی ہیں۔ میڈیا نے ان آڈیو لیکس کے متعلق خبروں کو مکمل طور پر دبا دیا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں مکمل طور پر سنسر کر دیا ہے، اور مریم نواز کی جو میڈیا مینجمنٹ ہے اس کا یہ نتیجہ ہے کہ میڈیا نے مکمل طور پر شہباز شریف کی جو دو نئی آڈیو لیکس ہیں جو کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پر ایک سمجھوتا کیا گیا، اس کو مکمل طور پر ڈاؤن پلے کیا ہے۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان آڈیو لیکس کا کانٹیکسٹ کیا ہے اور ان آڈیو لیکس میں اصل میں ہے کیا۔ اب یہ جو آڈیو لیکس ہیں ان میں سے ایک آڈیو اس آڈیو سے مختلف ہے، جس میں مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے اپنے داماد کے لیے بھارت سے ایک پلانٹ منگوانا ہے اور اس کے لیے وہ پرائم منسٹر ہاؤس کو استعمال کر رہی ہیں۔ اب تک شہباز شریف کی جانب سے اور مریم نواز کی جانب سے یہ جو ایک ملکی سلامتی کو داؤ پر لگایا گیا، یعنی بھارت جیسے ملک سے اپنے داماد کو نوازنے کے لیے جو پلانٹ منگوانے کی خواہش کا اظہار کیا گیا، اس کے اوپر کوئی وضاحت نہیں آئی۔ دوسرا، جو شہباز شریف کے جو آڈیو لیکس ہوئے ہیں اور مریم نواز کے جو آڈیو لیکس ہوئے ہیں اس پہ پورا فوکس یہ کر دیا گیا کہ آخر یہ آڈیوز لیک کیسے ہوئے، لیکن اس پر فوکس نہیں کیا جا رہا کہ کیسے شہباز شریف نے مریم نواز کے کہنے پر انڈیا سے ایک پلانٹ منگوانے کی، یعنی ذاتی اپنے مفادات پورے کرنے کے لیے ایک انڈیا سے پلانٹ منگوانے کی بات کی۔ اب اسی پوری صورتحال میں سپریم کورٹ سے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کہ آپ یہ کہہ لیں کہ جو سپریم کورٹ کے ایک طرح سے آپ جو بھی چیف جسٹس ہوتا ہے وہ ایک ہیڈ کے طور پر بھی کام کرتا ہے، تو سپریم کورٹ سے انہی آڈیو لیکس کے حوالے سے ایک بڑی خبر آئی ہے، اور اب بال جو ہے یہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے جو کورٹ ہے وہاں پر چلی گئی ہے، کیونکہ اب تحریک انصاف نے شہباز شریف اور دیگر وزراء کی یہ جو آڈیو لیکس ہیں اس معاملے میں تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ میں باضابطہ ایک درخواست دائر کر دی ہے، اور اس درخواست میں اسپیکر قومی اسمبلی اور جو دیگر ارکان ہیں ان کو فریق بنایا گیا ہے، اور یہاں تک کہ اس درخواست کے ساتھ آڈیو لیکس کا ایک ٹرانسکرپٹ بھی لگایا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب کے یہ جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ مختلف ٹکڑے جوڑ کر جو عمران خان صاحب کی آڈیوز لیک کی جا رہی ہیں، عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کا جو بیانیہ تھا سائفر کے متعلق وہ مکمل طور پر درست تھا، اس لیے عمران خان صاحب اب اس معاملے پر سپریم کورٹ چلے گئے ہیں، اور مبینہ جو یہ آڈیو لیکس تھیں ان کا ٹرانسکرپٹ بھی اپنی درخواست کے ساتھ منسلک کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا ہے کہ شہباز شریف اور کابینہ کے خلاف ایک کرمنل کارروائی کی جائے۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جی ایچ کیو کے ایک ہنگامی فیصلے کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم خبر آئی ہے۔ یہ آج کی ایک تازہ ترین خبر ہے، اور یہ خبر ایک ایسی صورتحال میں آئی ہے جب ریڈ زون کی ایک اور حساس عمارت میں، یعنی اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ریڈ زون کی ایک حساس عمارت میں ایک ایکٹیویٹی ہوئی ہے، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ ایک تازہ ترین سرگرمی ہوئی ہے بہت اہم نوعیت کی۔ یہ ایک ایسی سرگرمی ہے جو جی ایچ کیو سے جڑی ہوئی ہے، اور ریڈ زون کی حساس عمارت میں یہ ایک اور تازہ ترین سرگرمی ہوئی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ براہ راست شہباز شریف کے مستقبل اور پاکستان میں اگلے الیکشن کے حوالے سے یہ ایکٹیویٹی بہت زیادہ اہم تھی، اور یہ ایکٹیویٹی اس لیے بھی بہت زیادہ اہم تھی کہ عمران خان صاحب اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو ایوان صدر میں ملاقات ہوئی، جہاں پر صدر عارف الوی موجود تھے، تو وہاں پر کچھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سی بی ایمز، کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے اوپر بات ہوئی تھی، کچھ تحفظات عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے سامنے رکھے تھے، اور کچھ چیزوں کو کلیئر کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس لیے یہ جو تازہ ترین جی ایچ کیو کے حوالے سے ریڈ زون کی ایک اور عمارت میں تازہ ترین ایکٹیویٹی ہوئی ہے، اس کو بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ لیکن اب ایک طرف جی ایچ کیو کی یہ ایکٹیویٹی ہوئی، اس کے بعد عمران خان صاحب نے پوری فوجی قیادت، جی ایچ کیو، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ریاستی اداروں کے متعلق دو آج کے دن میں تازہ ترین ایسے انکشافات کیے جن کو میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا، اور خان صاحب کا یہ جو 70 سیکنڈ کا کلپ تھا اس کو مکمل طور پر ڈاؤن پلے کیا گیا۔
یہ کلپ میڈیا نے نشر نہیں کیا، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب نے اس 70 سیکنڈ کے کلپ میں آخر ایسے کیا جملے بولے تھے جہاں سے میڈیا کے پر جلنا شروع ہو گئے۔ یہ جو شریف خاندان ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ آزادی صحافت کا رونا روتا ہے، لیکن اس وقت انہوں نے میڈیا کو اتنا دبایا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو تقریریں ہیں ان کو سنسر کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے کہ عمران خان صاحب کی تقریریں اور ان کی جو پریس کانفرنسز ہیں ان کو نشر کرنے پر کوئی پابندی نہیں۔ لیکن اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ جو 70 سیکنڈ کا کلپ تھا، اس کے اندر خان صاحب نے کیا انکشافات کیے۔ اب خان صاحب کا جو پہلا انکشاف تھا، اس میں عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایچ کیو کو، فوجی قیادت کو مخاطب کیا، اور خان صاحب نے الفاظ یہ بولے کہ اگر پرائم منسٹر ہاؤس کی سیکیورٹی بریچ ہوتی ہے، اگر پرائم منسٹر ہاؤس کی جو سیکیورٹی ہے یہ کمپرومائز ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو حساس نوعیت کی معلومات ہیں یہ دشمنوں کے پاس چلی گئی ہیں۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے، یہ عمران خان صاحب نے سوال کیا۔ لیکن جیسے ہی خان صاحب نے یہ سوال کیا، جو میڈیا چینلز ہیں انہوں نے خان صاحب کے الفاظ پر بیپ لگا دی۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک اور بڑا حساس نوعیت کا انکشاف کیا جسے میڈیا نے نشر نہیں کیا، اور خان صاحب نے جب یہ انکشاف کیا تو ان کا مخاطب ایک طرف اسٹیبلشمنٹ تھی، دوسری جانب خان صاحب نے یہ سوال چیف جسٹس آف پاکستان، پاکستان کی سپریم کورٹ اور پاکستان کا جو پورا قانونی نظام ہے اس سے کیا۔ اور خان صاحب نے کہا کہ اب عدالتوں نے مریم نواز کو بری کر دیا ہے، آج پورا پاکستان یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ یہ کیسے ہوا۔ مریم نواز جو کہ ٹرسٹی نہیں تھی ان فلیٹس کی، جو مالک تھیں، ان کو کس طریقے سے بری کیا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے نیب نے فرینڈلی پروسیکیوشن کی، لیکن آپ کے پورا جو عدالتی نظام ہے اس وقت خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ جس ملک میں قانون نہ ہو وہاں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے بعد پھر خان صاحب نے فوجی قیادت کو مخاطب کیا، اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا، اور خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ جس ملک میں اس طرح کی لوٹ مار ہو رہی ہو، جس ملک میں اس طرح کی کرپشن ہو رہی ہو، اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کردار اس لوٹ مار کو روکنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے ملک معاشی طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست سوال کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر کسی گھر کے اندر ڈاکو گھس جائیں، کسی ملک کو ڈاکو لوٹ رہے ہوں، تو وہاں کے جو محافظ ہیں وہ یہ کہیں کہ ہم تو غیر جانبدار ہیں اور ملک تباہی کی جانب جا رہا ہو، اور جو محافظ ہیں یعنی جو فوج ہے وہ اگر یہ کہے کہ ہم غیر جانبدار ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ ملک تباہی و بربادی کا شکار ہو جائے گا۔ لیکن اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے ایک ایسا حساس اعلان کر دیا جس سے روکنے کے لیے عمران خان صاحب کو 2 ہنگامی پیغامات بھجوائے گئے تھے۔ یہ پیغامات بنی گالا بھجوائے گئے تھے، اور ایک انتہائی اہم شخصیت یہ پیغامات لے کر عمران خان صاحب تک پہنچی تھی، اور یہ جو شخصیت پیغامات لے کر پہنچی تھی اس کا نام بھی اب سامنے آیا ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایچ کیو کے کہنے پر اور جی ایچ کیو کی رضامندی سے عمران خان صاحب تک یہ پیغام پہنچایا گیا تھا۔ اب خان صاحب کو اس اعلان سے روکنے کے لیے پیغام یہ پہنچایا گیا تھا کہ ابھی آپ لانگ مارچ کا اعلان نہ کریں، اور ہم آپ کے جو تحفظات ہیں، ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت ملک کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں، 14 کروڑ عوام ان کے ساتھ ہیں، اگر الیکشن آج ہو جائیں یا اگلے سال اگست میں ہوں تو واضح ہے کہ عمران خان صاحب 3/4 اکثریت سے یہ الیکشن جیت جائیں گے۔ اس لیے عمران خان صاحب کو لانگ مارچ سے روکنے کا ایک پیغام بھجوایا گیا تھا، لیکن اب خان صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ 7 روز کے اندر اسلام آباد میں لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اکتوبر کے دوسرے ہفتے کی بات کی جا رہی ہے، اور پھر خان صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے اب میں اس لانگ مارچ سے کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور یہ لانگ مارچ پھر دھرنے میں کنورٹ ہوگا، اور اس وقت تک یہ دھرنا ختم نہیں ہوگا جب تک کہ اگلے الیکشن کی تاریخ نہیں دی جاتی۔ یعنی پچھلی مرتبہ تو خان صاحب نے تصادم سے بچنے کے لیے دھرنا ختم کر دیا تھا، لیکن اس مرتبہ تصادم سے بچنے کی جو ذمہ داری ہے وہ شہباز حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر ہوگی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔